सकता ना। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से हाथ खींचो, अफगानी जाने अफगानिस्तान जाने, वो तालिबान के हवाले करते या अहमद शाह मसूद के बेटे के हवाले करते, उससे मेरा क्या लेना देना। आपकी जी, आपने ये अयाज वज़ीर, जिसको मैं बागर बिला कहता हूँ और झूठ का पक्का किला कहता हूँ तो अब इसके किले में शगाफ पड़ना शुरू हो चुके हुए हैं। खैर, ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। असूली तौर पे अगर ये गैर जानबदार होता, अगर ये इंसाफ पसंद होता, तो ये कहता देखो कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनको उनके हाल पे छोड़ दे, उनके इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस ना करे। यानी ये पहले साबित करता कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुदाखलत कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये गैर जानबदाराना सोच का मालिक नहीं है, ये शैतान की सिफ्त यानी झूठ को अपनाते हुए वन साइडेड बात करता है, जिसका कोई तारीखी ना हवाला है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, लेकिन इसके जहन की इस तरह है। और वो लोग जो पाकिस्तान बैशिंग और हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो इसके टोले में शामिल हैं। तो ये कहता है कि मैं डिप्लोमेट था, सफ़ीर था, ये वो, ये तो ये एक आम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आदमी को नहीं देनी चाहिए, छोटी मोटी। तो सफ़ीर का तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बड़ा ओहदा होता है। क्यों? हो सकता है इसने बहुत सारी डिग्रियां ली हों, यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज वगैरह पढ़ा हो, ओके, लेकिन ज़हनी तौर पे ये बिल्कुल और बिल्कुल एक जाहिल, एक झूठा और एक मक्कार शख्स साबित हो रहा है। तो जाहिल होने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। चलें, तो ये एक असूली तरीका होता है कि जब आप किसी को कहते हो देखो भाई इस फलां बंदे को गाली ना दो, उसने तुम्हें कभी गाली नहीं दी, तू क्यों दे रहा है? इसका असूली तौर पे ये कहना बनता था। लेकिन क्योंकि ये कोई बहुत ही पलीद और मुतासब किस्म का शख्स है, झूठा है, और ये जो है क्या बोलते हैं, गलत इतलात फैला रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगेन मैं यही कहूँगा कि इसकी अपनी कौम का है, जो इसको सुनते हैं या इसको फॉलो करते हैं, जो भी कुछ। तो जनाब, बात क्या है? बात सीधी सी ये है कि देखिए, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जब 1980s में अफ़गान, जो मिलियंस ऑफ अफ़गान पाकिस्तान के अंदर आए हैं और पाकिस्तान की कादियानी हुकूमत ने उनको अलाउ किया है, उनको हर एक, जैसे मैं बताता हूँ कि अटक के किले के ऊपर जो पाकिस्तानी नेशनल लोग थे उनकी तो अच्छी तरह से सर से लेके पाँव तक तलाशी होती थी। जो अफ़गान महाजर कार्ड दिखा देता था उसका सलूट भी किया जाता था, और उसके बैग में ड्रग्स हैं या बम है, वल्लाह आलम, उसको सलूट मारते थे। तो ये यानी मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा इत्तेफाक देखा है। तो यहाँ इनको पूरे जो है वो
اختیارات دیے گئے، پاکستان میں جائیداد خریدو، پاکستان میں ٹرانسپورٹ، بزنس، ہر ایک چیز جو بھی ہے کرو. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے باوجود کہ پاکستان نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا، لوگوں نے بڑی ان کو ویلکم کیا، لیکن کیونکہ عام افغانیوں کی بھی غلطی نہیں ہے. 1947 سے اگر ہم نیچے آئیں، اوپر آئیں، 1980s میں جب یہ آئے ہیں تو یہ 30-35 سال کا عرصہ بنتا ہے. 30-35 سال کی ان کی اپنی زندگی کابل میں گزری ہے، افغانستان میں گزری ہے، جہاں ہر لمحہ پاکستان کے بارے میں جو ہے اسٹیٹ آف افغانستان مسلسل 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 پروپوگنڈا کرتی رہی، اور یہ افغانوں کے ذہنوں میں ڈالتی رہی کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اوکے، اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کے ذہنوں میں اس وقت سے، لیکن کیونکہ پھر پاکستان آگے، بہتر تو یہ تھا کہ ذرا دیکھتے کہ یار یہاں کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے، ہمارے لیے جو ہے ہر طریقے سے تعاون بھی کر رہے ہیں. پھر وہاں ان کے نوجوان جا کے روسیوں کے خلاف ہمارے وطن کی آزادی کے لیے اپنا خون بھی بہا رہے ہیں، تو چلو تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں. لیکن نہیں، کیونکہ 30-35 سال سے جو کچھ ان کو بتایا گیا ہوا تھا کہ ایک طرف سانپ جا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستانی، تو اس کو مارو پہلے. یہ پاکستان سے پہلے یہ کہا جاتا تھا ہندی مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال یہ اب ان افغانوں کی جگہ کوئی بھی دوسرا آدمی ہوتا جو 30-35 سال سے مسلسل یہ پروپوگنڈا سنتا، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. تو اس لیے وہ جب یہاں آئے تو ان کے ذہنوں میں آلریڈی یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پناہ لے لی ہے، لیکن ہیں یہ ہمارے دشمن. کیوں کہ بچپن سے ہم نے یہی ریڈیو کابل سے سنا ہوا ہے، اخباروں میں پڑھا ہوا ہے، ان کے تقریروں میں ان کے بادشاہوں نے، ان کے جو بھی ہوتے تھے، تو وہ پاکستان اولین دشمن ماں، پاکستان زماں دشمن، یہ ان کا قومی شاعر ہے. اور کیونکہ جب یہ یہاں آئے، یہ بیچارے لوگ اتنے سمجھ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے رہنماؤں کی، اپنے جرگوں میں جو فیصلے ہوتے رہے، اپنے وہ ذہن نشین کر لی ہوئی تھی، تو جس کے اوپر اتنی زیادہ زنگ لگ گئی ہوئی ہے کہ وہ ریالٹی کو دیکھ کر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور یہی حال آج بھی ہے. تو اس لیے ہاں، مجھے جو اعتراض ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مادر چود حکومت نے یہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو سمجھاتے، ان کو تاریخ بتاتے، فیکٹس بتاتے، افغان یہ جانتے ہیں، یہ جاننا بھی چاہتے ہیں خواہ ریالٹی ہے یا نہیں، کہ پاکستان وہ ملک ہے جس دن یہ بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک اس نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے اور ہمیں جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ یہ ماننا چاہتے ہیں. اوکے، تو اس کے لیے چاہے 20 لاکھ پاکستانی ان کے دفاع کے لیے جان دے دے، they won't change their mindset. تو اب یہاں یہ مشکل ہے. ہاں، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہماری کوتاہی یہ رہی کہ ہم نے ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، اور سب سے بڑی خرابی یہ کی کہ جاننے کے باوجود کہ افغانستان وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے پاکستان کے پرچم جلائے گئے، پاکستان کے خلاف شدید ترین جو ہے مظاہرے ہوئے، یو این او میں انہوں نے وہ آل دیٹ. پھر دا فرسٹ جو ٹیررزم ہوا وہ فقیر و فیپی اور بلوچیوں کے، وہ پاکستان، ہندوستان نے تو نہیں
بگننگ کی، وہ جو بگننگ ہوئی ہے وہاں سے ہوئی ہے ظاہر شاہ کی حکومت سے. تو یہ یار یہ سچائیاں ہیں، یہ کسی قوم کے خلاف معاملہ نہیں ہے. میں کسی کو برا گالی نہیں دے رہا، میں اپنے لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. تو اس لیے یہاں ہمیں، میں بارہا کہتا ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ افغانوں کو بتایا جاتا کہ جو 1947 اپ ٹو 1980 تک پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی ریالٹی یہ ہے، ان کو سچائیاں بتائی جاتی. لیکن ان مادر چودوں نے نہیں بتائیں، کیونکہ 5-10% بھی افغانوں کا جو ہم ان کو بتا دیتے ان کہ بھی ریالٹی یہ ہے، ہم نے مدد کی ہے، انٹرفیرنس نہیں کی. انٹرفیرنس کرنے والے دوسرے لوگ ہیں. اب جیسے یہ کیا بولتے ہیں ہاں ایاز وزیر ہے، وہ ایک ہے حرام زادی کتی، اگر اسپین چودین کیا نام ہے اس کا، جلال ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سم تھنگ لائک دیٹ، وہ ہے. اور دوسرے قادیانی مادر چود ہیں، کیا کوئی رضا رومی ہے، کوئی افراسیاب کٹک ٹائٹل کا کمیونسٹ پرولتاری اور نام کا شہنشاہ افراسیاب. نہ ہی چینج کر لیتا، ماں باپ نے تو رکھا تھا، لیکن جب تو کمیونسٹ بن گیا تو پھر شہنشاہوں سے اور کمیونسٹوں کا کیا تعلق بھائی. خیر چلے. اور وہ بھی کتنے کتنے جھوٹ بولتا ہے. تو جناب علی، میں تو بارہا یہی کہتا ہوں، یہ آج پٹھان قوم کی بڑی وہ پشتونوں کا ریبر بنا ہوا ہے. اوکے، اس نے اس مادر چود نے کبھی بھی یہ نہیں کہا افغان خاد والوں کو کہ یار بم لگاتے ہو میرے معصوم افغانوں کو، پشتونس کو کیا بولتے ہیں پشاور میں اور ادھر ادھر مار دیتے ہو، اور اس کے پھر جام اٹھاتے ہو. یار خدا کا، ادھر پنجابیوں کو کے اوپر لاہور میں بم مارو، تو ادھر دوسری جگہ پر بم مارو، تو چلو تم میری ہی قوم کے لوگوں کو مار رہے ہو اور پھر فتح منا رہے ہو، اور یہ فتح میں اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے جشن میں. یہی بات میں اس بڈھے جو بڈھا ککڑ کیا بگر بلا، جن لوگوں کی تم اتنی وکالت کر رہے ہو نا، جدید ہسٹری آف پشتون میں جتنی پشتونوں کی ہلاکتیں انہوں نے کی ہیں نا، کسی اور نے نہیں کی. تمہیں اور مجھے تو 80 کا وقت یاد ہونا چاہیے. مجھے تو یاد ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن پشاور میں، ڈیرہ غازی خان میں، بنوں میں، مردان میں بم بلاسٹ ہوتے تھے. کون مارے جاتے تھے؟ کون مارتا تھا؟ بتانا. لیکن یہ نہیں بتائے گا، تو میں بتاتا رہا ہوں نا. تو انہوں نے کبھی بھی آج بھی طالبان کی وجہ سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے، ناٹ اونلی طالبان بٹ کیا نام ہے، اشرف غنی کے دور میں، تکرزئی کے دور میں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے، جو تو 47 سے شروع ہوا ہے. پشتونوں کو مار رہے ہیں یہ، ادھر کے پشتونوں کو، جن کو گل خان کہتے ہیں، کبھی پنجابی کا غلام کہتے ہیں، کبھی انگریز کا غلام ان لوگوں کو کہتے ہیں. حالانکہ پشتون ویلیوز اور پشتونوں کی جو بھی قدریں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو ہیں پشاور کے پشتون، انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال اب مسئلہ کیا ہے، یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں ایک تو یہ وہ 30-40 سال پرانا پروپیگنڈا پاکستانیوں کے بارے میں سن کے آئے، ظاہر شاہ اور کیا نام ہے داؤد وغیرہ کے زمانے سے، پھر یہاں آئے تو اس کے بعد جب وہ سنتے ہیں ایاز وزیر کو، عائشہ صدیقہ کو، رضا رومی کو، افراسیاب خٹک کو، اشتیاق احمد، اور یہ لوگ جن کو پتہ بھی، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں افغانستان ہے کہاں، کیا ہے، کچھ نہیں، لیکن وہ قادیانی لائنز کے اوپر کام کرتے ہوئے کہ یہ
ہمیشہ یہی بیان دیتے ہیں کہ جی افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں پاکستان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے ہمیشہ مداخلت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ انٹرفیئرنس کی، کیا بولتے ہیں، اپنا 5واں صوبہ، اسٹریٹجک ڈیپتھ اینڈ آل دیٹ. اوکے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آف کورس جو میں پروف بھی کر چکا ہوں اور کر بھی رہا ہوں، ریئلٹی سے تعلق نہیں ہے. اوکے، کیونکہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان سے ہوئی ہے، سیاسی بھی اور شدت پسندی کی صورت میں بھی، ٹیررزم کی صورت میں بھی، کیا بولتے ہیں، نیشنل قوم پرستی کی صورت میں بھی، علیحدگی پسندانہ رجحان کی صورت میں بھی، مذہبی صورت میں بھی وہاں سے ہوئی ہے. اوکے، اگر ہم افغانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو جناب عالی، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ سارے یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو جہادیزم کی راہ پہ لگا دیا. ارے ماں چودو یار، یہ ریسنٹ ہسٹری ہے، یہ کیسے دانشور ہیں؟ ریئلٹی یہ ہے کہ وہاں کیا بولتے ہیں، پاکستان کے وجود سے بہت پہلے بچہ سکا کے خلاف کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور اس کے امان اللہ خان کے خلاف کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، داؤد کے خلاف کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، ظاہر شاہ کے خلاف وہاں اپرائزنگ ہوئی، کیا بولتے ہیں، قندھار کے اوپر، جہاد کے نام پر، لیٹ 50s میں. اوکے، تو بات یہ ہے کہ یہ جہادی کلچر آیا ہی وہاں سے ہے، لیکن ہم ہیں کہ جناب یہ پاکستان نے جہادیزم. اوکے، حقیقت یہ ہے کہ جب ایون سور انقلاب یا اپریل 78 کا جو ریولوشن تھا، اس سے پہلے بھی جو عسکریت پسند یا اخوان المسلمین، یہ اس کی آئیڈیالوجی کے لوگ جو ہیں، جب وہ بھی پاکستان میں بھی نہیں آئے تھے، جسٹ آفٹر 73 کے کو کے بعد، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کمیونسٹ آ گئے، ان کے خلاف جہاد کرو، اور ابھی ان کے کانٹیکٹس جو ہیں پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. اوکے، وہ تو 1 سال 1.5 سال کے بعد آئے ہیں وہاں پر. لیکن گلبدین اور یہ ربانی اور یہ جتنے بھی سیاف وغیرہ، کیونکہ وہ داؤد کو اس لیے کمیونسٹ سمجھتے تھے کہ داؤد جب فرسٹ ٹائم بھی وزیر اعظم بنا ہوا تھا ملک کا پہلی دفعہ، تو اس کا رجحان سوویٹس کی طرف تھا. اوکے، وہاں سے اسلحہ وغیرہ لیتا، یہ جو بھی بہرحال. اور پھر جب وہ پریزیڈنٹ بنا تو اس سے جب اس نے ظاہر شاہ کی حکومت کو ختم کیا ہے، تو اس کا جو اتحاد تھا وہ کمیونسٹوں کے ساتھ تھا، یعنی پرچمیوں کے ساتھ تھا. تو جب اس کی حکومت بھی آئی ہے تو اس کا رجحان بھی پرچمیوں کے ساتھ تھا، تو اسی لیے رشیا کے ساتھ تھا. تو وہ کیا بولتے ہیں، وہاں کے لوکل جو تھے اخوان المسلمین یا ایون کوئی صوفی سلسلے کے بھی، کیا بولتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہی ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہوئی تھی، اور جہاد کا نام لے دیا ہوا تھا کہ یہ تو کمیونسٹ ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. اوکے، جو درست تاریخ کو نہیں جانتے وہ کیسے آ کے ایسے بیانیے غلط دے سکتے ہیں. تو جناب عالی، یہ تو ایک واضح دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو جہادسٹ، یہ ان مادر چودوں کو کیا پتا ہو، کیا نام ہے اس کا، یہ نئے لوگ آ کے کہ جی وہ جہادیزم ہم نے ان کی طرف ڈال دیا. وہ جاؤ تاریخ کو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جہاد کا سب سے زیادہ مس یوز ایون افغانستان. امیجن، کیا بولتے ہیں، جنرل اعظم نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک طرف جہاد کا اعلان کیا، لشکر کٹھے کیے، خٹک وغیرہ سارے آئے، اور جنگ شروع ہوئی ہے تو میدان جو تھا وہ جہاد کا، اس کو چھوڑ کے وہ بھاگ گئے. اوکے، اللہ کا حکم ہے کہ جب جہاد کا جو کیا بولتے ہیں، جہاد
کے میدان سے فرار کرنے والا جہنمی ہے. اوکے تو جو وہاں کٹ گئے وہ جنتی، جو بھاگ گئے وہ جہنمی. اسی طرح جمرود امیر دوست محمد نے جہاد کا اعلان کیا اگینسٹ سکھ، رنجیت خان کے خلاف، رنجیت سنگھ کے خلاف. اوکے تو اس کا بیٹا جمرود تک آیا جہاد کے نام پر. اوکے فوج لے کے پوری آئے اور جنگ ہوئی جس میں وہ کیا نیولا جو بھی اس کا نام تھا، نیولا سنگھ یا جو بھی، وہ بھی مارا گیا. تو جہاد کی کال کو فلفل کرنے کی بجائے انہوں نے راتوں رات وہاں سے چلے گئے، جہاد کا میدان چھوڑ کے چلے گئے. اب اللہ کا کیا حکم ہے، میں کیا کہہ سکتا یار. میں خدا کی قسم کسی قوم کے نہیں کر رہا، افغان بڑے اچھی قوم ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا یہ کون کرتے ہیں؟ کنگز کرتے ہیں، لیڈرز کرتے ہیں. وہ اگر مادر چود ہوں، خواہ پاکستان کے ہو یا افغانستان کے ہو، میں ان کو فوکس کرنا ہے. اوکے تو اس لیے جہاد کا کلچر، جہاد کا نام وہ وہاں سے آیا ہے. ایون پاکستان کی کتنی جنگیں ہوئی ہیں 65 وغیرہ 71 وغیرہ میں، تو جہاد کا نام ایز سچ یوز نہیں کیا گیا جیسے کہ یہاں افغانستان کے. تو یہ تو اپنی جگہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یس ناؤ وی کم ٹو، ہاں کیونکہ میرا یہ طریقہ کار ہے، میں اپنا طریقہ بتاتا ہوں. جی میں اپنا اصول یہی بتاتا ہوں کہ جب میں نے فار ایگزامپل جب میں نے قادیانیوں کے خلاف کام میں کرتا ہوں اور جو بھی حوالہ میں لاتا ہوں وہ قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے لاتا ہوں، ان کے بکس، ان کے جو بھی اویلیبل ہیں، تو وہ میں اپنی کومنٹری کم کرتا ہوں، ان کے ریفرنس جو ہیں اس کو پبلک میں بتا دیتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں. تو یہ ہی ایک وجہ ہے کہ آج تک کوئی مادر چو سیکولر، کوئی مولوی، کوئی حرامی مولوی، کوئی بھی قادیانی جو ہے میرے کسی بیانیے کا جرت نہیں کر سکا کہ آ کے وہ اس کو رد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فیکٹ سامنے رکھ دیے ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ چیز خود قادیانی بیان کر رہے ہیں. اور یہی طریقہ میں افغانستان کے اوپر بھی اپناتا ہوں کہ جو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے اندر مداخلت کرتا رہا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اوکے تو یہ اب یہی میتھڈ جو ہے جیسا میں نے قادیانی ہو، اسی طریقے سے میں نے افغان سورسز سے، افغان ذرائع ابلاغ سے جو ہے چیزوں کو آگے رکھ دیتا ہوں. فیصلہ کر لیں کہ یہ، اور یہ 50 60 70 ایئرز نوٹ 65 ایئرز تک کے جو ہیں وہ دورانیہ ہے کہ خاص طور پہ کیونکہ اگرچہ کچھ فارسی کے بھی ہیں لیکن وہ اتنے واضح پرنٹنگ بھی نہیں ہے ان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انگریزی ہے تو چلو اس میں یہ ہے کہ عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی جناب پاکستان ہمیشہ سے مداخلت کرتا چلا آیا ہے، تو میں جناب یہ آپ کے سامنے یہ تراشا ہے جس میں پختونستان ڈے ان دلی، کابل سپٹمبر 4 پختونستان ڈے واز سیلیبریٹڈ ان دا گرینڈ مینر بائی پشتون جرگا. یہ سارا جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 60s کا اخبار ہے، رائٹ، کابل ٹائمز. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس ملک کے ساتھ پاکستان کی 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں، جو ڈسپیوٹ ہے، اس ہی ملک میں جا کر تو یہ پاکستان کے علاقے کو پشتونستان کہنا، اس کا دن منانا، اور پھر سارے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک دشمنی ہے، دشمن کے گھر میں جا کے پاکستان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہاں
ڈسکس کرنی، وہاں جشن منانا، وہاں یہ کیا پرووک کرنے کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ پاکستان کے اندر مداخلت ہے کہ نہیں کہ آپ پشتونستان ڈے منا رہے ہیں؟ ہاں، اگر پاکستان بھی یہاں خراسان ڈے مناتا یہ اس طرح کا، تو اس کے مقابلے میں اگر آپ بھی کرتے تو یہ جسٹیفائی کرنے والی بات ہے کہ آپ بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ون سائیڈڈ ہے، پاکستان نے تو کبھی خراسان ڈے نہیں منایا، کبھی ہزارہ ڈے نہیں منایا، کبھی وہاں ازبک ڈے تو نہیں منایا نا. لیکن انہوں نے تو منایا ہے، اور جو کہ پاکستان کے اندر مداخلت ہے. تو اس کا ثبوت جو آپ دیکھ لیں، یعنی پاکستان جس کو، حالانکہ پاکستان کا بدترین دشمن میری نظر میں ہندوستان نہیں ہے، وہ افغانستان ہی ہے، کیونکہ ہندوستان نے تو سام ہاؤ پاکستان کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. لیکن اپوزٹ ہے ٹوٹل ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. لیکن چلیں پھر بھی تو دیکھیے، اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے پشتونستان کی بات کرنی ہے تو بھی اپنے ملک کے ساتھ آپ ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک آف افغانستان لکھتے ہیں تو جمہوریت کا اصول ہے کہ جاؤ اپنے پہلے پورے علاقے میں افغانستان کے لوگوں کی تو رائے لو کہ وہ پشتونستان کے اوپر کیا کہتے ہیں. اوکے، پھر اگین اینڈ اگین جو میں ہمیشہ سے یہ افغانستان میں رہنے والے پشتو سپیکنگ کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ پشتونستان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ یہاں کے جو نیٹو ہیں، جو پشتون ہیں پاکستان کے اندر، یہ ان کا فیصلہ ہے. وہ خود مختار ہیں، وہ آزاد ہیں، ان کی اپنی اسمبلیاں ہیں، ان کا سارا. ایک بار تو وہ ووٹ دے چکے ہوئے ہیں پاکستان کی حمایت میں، پھر دوسری بار بھی کروانا تو کروا لو. اوکے، لیکن اصولی طور پر تو یہ بالکل اور بالکل پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہے. پاکستان کے وفاق میں شامل کوئی بھی علاقہ ہے، کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پشتونستان ڈے مناتے پھریں اور پرووک کرتے پھریں پاکستان کو. یہ پاکستان کے اندر مداخلت ہے کہ نہیں؟ بول ایاز بول. یہ کیا نام ہے اس خبیث کنجری حرام زادی، کیا صدیقہ جلال، جو بھی اس کا نام ہے، صدیقہ نام ہے اس کا، کتی کا، حرام زادی کا، ہر انٹرویو میں کہ جی ہم انٹرفیرنس کرتے ہیں پاکستان والے. اور وہ لندن بیس ہے، کوئی گشتی ہوگی قادیانی کا. شکل تو یہ سور نہیں لگ دی ہے، بہن چود کتی حرام زادی. پتہ وتا ہے کچھ نہیں، منہ اٹھایا اور بات کر دی. اوکے، تو جاؤ آئے گشتی آ کے کہے کہ نہیں جی کابل کے اندر اور دلی کے اندر پشتونستان ڈے منانا، پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں ہے. کہے تو صحیح حرام زادی ہے. اور یہی حال کیا نام ہے اس کا، باگر بلے کا. تو آپ کے سامنے ہے یہ چیز، آپ دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. یہ تراشا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کابل ٹائمز کا ہے. اس کی جو ہے کہ بھئی وہ پختونی جو کوئی لیڈر ہیں ان کے گرفتار ہونے کے اوپر جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. یہ وہ اس میں اصل چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، رپورٹ فرام پشاور آکوپائڈ پشتونستان. یعنی پشاور جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مقبوضہ کشمیر. تو اس کے مقابل بنیے نے ہمارے پیارے افغانیوں کو کہہ دیا کہ آپ بھی پشتونستان کو کے لیے پشاور کو آکوپائڈ ٹیریٹری کہہ دیں. اور وہ اچھا ہم تو صرف ایک کہتے ہیں نا کشمیر آکوپائڈ، یہ یہاں کہتے ہیں ایک پشاور آکوپائڈ پشتونستان، نارتھ جو وزیرستان وغیرہ کی طرف ہے نارتھ آکوپائڈ پشتونستان، ساؤتھ
اور سینٹرل کوئی ان 4 حصوں میں پشت جو بنا دیا ہوا ہاں بڈھے ککڑ بگڑ بلے بتا وزیرستان آکوپائڈ ہے تو وزیری ہے نا یاد ہے تجھے نہیں یاد تو پوچھ میرے کو ڈیورنگ لائن کے اوپر جب دستخط ہوئے اور اس نے کال کی جرگہ کیا جشن منایا امیر حبیب اللہ امیر عبد الرحمن نے اور کہا کہ جی یہ علاقے جو ہیں یہ میں نے جان بوجھ کے انگریزوں کو دیے ہیں کیونکہ یہ ٹربل میکر ہیں یہ وزیری ہیں یہ مسعود ہیں یہ لوگ ہمیشہ افغانستان میں جو بھی سینٹرل جو حکومت ہوتی ہے کابل میں اس کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اپنا پرسنل ریکویسٹ کی کہ یہ علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کا پارٹ ہونے چاہیے کیونکہ یہ ٹربل پھر انگریزوں کو دیں گے ہم بچے رہیں گے ان سے ایسے دھتکارا گیا ہوا ہے اور آج تو ان کی وکالت کرتا ہے شرم نہیں آتی تجھے بول یہ انٹرفیرنس ہے کہ نہیں پاکستان کے کسی علاقے کو جو ہے جو اپنی مرضی سے پاکستان کے وفاق کے اندر شامل ہوئے ہیں بولنا یہ نہیں بولے گا اس لیے اس کو نیچے بٹھا کے اس کی گانج کے اوپر 6-7 چتر اور مارنے چاہیے اور اسی طرح سے وہ گشتی عائشہ صدیقہ جو اپنے آپ کو کہتی ہے حرام زادی یا دوسرے افراسیاب خٹک اور یہ فلانے اور یہ سارے ابھی ہم مزمل شاہ مادر چودھ نے بھی اس کے اوپر باتیں کی ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک ہے سڑیا ہے چلغوزہ ماں چودھ جو اپنے آپ کو اشتیاق احمد لاہوری کہتا ہے گانڈو تو سیدھی طرح کہہ تو لاہوری جماعت دا میں حرام زادے لاہور کو بدنام کیوں کرتا ہے لاہور تو کیا نام ہے اللہ کے ولیوں کا گزرگاہ وہاں ہے تو لاہوری آ گیا چودھ تو یہ تاریخ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں مس کرنے والے ہیں یہ غدار ہیں یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اپنی قوم کے بھی دشمن ہیں اپنے ماں باپ کے بھی دشمن ہیں کیونکہ یہ صفت شیطانی پہ عمل کرتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار گمراہ کرنا ہوتا ہے اوکے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہاں بھائی آکوپائڈ ہے پشاور تو ٹھیک ہے اگر آکوپائڈ ہے جنہوں نے ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان کی حمایت میں پشاور میں بیفور پارٹیشن جلسے ہوتے رہے لوگ موب کی صورت میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے لوگ جو ہیں ایون ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پر کانگریس کی حکومت تھی لیکن وہاں ہنگامے کیا کہتے ہیں جو بھی سمجھ لو جلوس پاکستان کی فیور میں نکلتے رہے تو اسی طرح سے میں نے تو افغان تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ قندھار سے نکلا اور اس نے آکوپائی کیے میمنہ مزار شریف اور فیض آباد اور ہرات اور یہ وہ جنگیں کی ان کو شکست دی آکوپائی کر لیا یہ آکوپائی نہیں ہے یہ آکوپائڈ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی حمایت میں جلوس نکالے ووٹ دیے اوکے اور پاکستان کے وفاق کے اندر رہنے کا کہا یہ آکوپائڈ ہو گئے کوئی فوج نہیں آئی تھی کہ پشاور کو قبضے میں کر کے لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہا ہو کہ پاکستان میں شامل ہو جاؤ لیکن یہ آکوپائڈ ہے جیسے کشمیر کے اندر وہ مادر چوتھ قادیانیوں کی ساز باز سے ہندوستان کی فوج آ گئی اور انہوں نے جناب آج بھی لاکھوں کی فوج وہ آکوپائڈ ہے ہر روز وہاں پر لوگوں کو مارتے ہیں جو اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں تو جہاں یہ معیار ہو وہاں کیا آدمی کیا کہہ سکتا ہے تو یہ میں جو چیزیں یہ کوئی میری تو نہیں ہے یہ تو کابل ٹائمز خود کہہ رہا ہے کابل ٹائم لاہور سے تو نہیں نکلتا تھا پشاور سے تو نہیں نکلتا تھا اوکے اسٹیٹ آف پاکستان تو نہیں اس کو سپورٹ کرتی تھی یا اس کو فنانس کرتی تھی یہ افغانستان کا ہے
وہ واضح طور پر اپنے پروپوگنڈا جتنے بھی سورسز ہیں اس میں پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اوکے, اور یہ باگڑ بلا یہ حرامی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاملات میں مداخلت نہ کرے. ادھر بھی تو دیکھ ماچوت, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. جی یہ بھی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بتایا جا رہا ہے کہ پشتونستان کی صورتحال بہت بگڑ چکی ہے. اس میں لارج میٹنگ واز ہیلڈ ایٹ دا اتمن زئی آن سپٹمبر 25 انڈر the leadership of Mr. Muhammad Ilyas Pach, says a report from Peshawar, a central occupied Pashtunistan. A central occupied Pashtunistan. At this meeting, which was attended by thousands of people, Rizwanullah Kaka Khail in his speech declared, وہ لمبا سا لکھا ہوا ہے کہ جی جناب یہ پشتونستان جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں, یہ انڈر دا لیڈرشپ آف خان عبد الغفار خان, اور انہوں نے بڑا بریو رزسٹ کر رہے ہیں جو آکوپیشن ہے پاکستان کی. اور یہ پشتونستان کے لوگ جو ہیں ان کے لیے برطانوی نوآبادیاتی نظام اور پاکستان کا ظالمانہ اور ٹارچرانہ نظام, اور یہ وہ سارا مکمل طور پہ جو ہے یہ بارہا یہی بتاتے ہیں کہ جی یہ آکوپائڈ ہے اور یہ جناب پشتونوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کو پھانسیاں دے رہی ہیں, ان کو جیل میں کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہے وہ بہت ظلم کر رہی ہے, اور ہم اس ظلم کے خلاف ہیں, اور پشتونستان کی آزادی تک ہم آرام سے نہیں, یعنی مفہوم بتا رہا ہوں اس لمبی خبر کا. میرے خیال میں یہ پیدائشی حق ہے افغانوں کا کہ وہ پاکستان کے اندر مداخلت کریں, اور ہمارے جو سو کولڈ دانشور ہیں, بیروکریٹ ہیں, یہ مادر چوت جو ہیں الٹی خبر بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ افغان بیچاروں کو تو پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہوا تھا, جب وہ پاکستانیوں کی زبانی, وہ ایک اور ہے مادر چوت, وہ کیا نام ہے, کوئی ہیروینی پینے والا لگتا ہے, وہ دلہ, کیا اس کا نام ہے, ISI کا صد تھا, اسد درانی, وہ بھی کوئی ماں چودی قسم کا آدمی ہے. اتنے ڈفر لوگوں کو اتنے بڑے عہدے دے کے تو پاکستان قادیانی ماں چود, پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا. میں تو حیران ہوں کہ اتنے کھلے ثبوت دینے کے باوجود قوم میں جوش نہیں آتا, اور وہ ماں چود جو ہیں, ارے ماں چود تم یہ ایاز اور یہ دوسرے لوگوں ماں چود, ہم کون سے آزاد ہیں, ہم بھی تو آکوپائڈ قادیانی آکوپائڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں نا. لیکن ہم ملک ہمارا ہے, سرزمین ہماری ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, اور ولیوں کی دھرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. ٹھیک ہے, ہر طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, قادیانیوں کے استحصال کا بھی شکار ہیں, اوپر سے وار تھریٹس بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن بے فکر ہو, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی. آخری ہنسی جو ہے وہ ہماری ہے, ہم پاکستان کو بھی آزاد کروائیں گے, اور ہم جناب قائم بھی رہیں گے. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ فیکٹس دیکھیں کہ انٹرفیرنس کون کر رہا ہے. آکوپائڈ پاکستانیوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آکوپائڈ ہزارہ, آکوپائڈ مزار شریف, آکوپائڈ نورستان, ہم نے تو کبھی نہیں کہا. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آکوپائڈ ہیں وہ, لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب درانی سلطنت بھی تھی یہاں پر 60-70 سال کے لیے, اوکے, تو انہوں نے کون سا کوئی الیکشن کروا کے ان علاقوں کے اوپر حکومت لی تھی, فورسز بھیجی تھی نا, آکوپائی کیا تھا نا. پھر میں یہی کہتا ہوں کہ وہ 70 سال کی, یار دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک فیملی رول تھا یار, خدا کے لیے. وہ جتنے بھی وہ پوپل زئی اور یہ کیا نام ہے بارک زئی اور یہ کندھار کے جو بھی وہ عبدالی کے خانہ, وہ جو فیملیز وغیرہ تھی, ان کے سارے عہدے ان کے پاس تھے. یہاں سے ریونیو اکٹھا کرتے تھے, لے جاتے تھے ادھر.
کشمیر کو آکوپائی کیا. کشمیر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا رول جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے. یہ کوئی تاریخ میں نے تو نہیں لکھی، کشمیریوں نے لکھی ہوئی ہے، انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے. تو پھر بھی ہم پاکستانی نہیں کہتے کہ آپ نے یہ علاقے آکوپائڈ کیے، یہ کیا وہ کیا. یہاں پر اب آپ خود اندازہ لگائیں. اور یہ میں چیزیں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان انٹرفیئرنس کرتا ہے، میں اس سارے پروپیگنڈے کو زائل کرنے میں جو ہے انہی کے دلائل سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. جی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کروانے کے لیے مداخلت بھی کرتا ہے اور وہاں ٹیررزم بھی کرواتا ہے. کیونکہ پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ افغانستان ہمیشہ اور ہمیشہ کمزور ملک رہے. اور جب یہ سارا جنگوں سے، یہ اس مجاہدین طالبان دور سے پہلے افغانستان جو ہے وہ راکٹ کی رفتار سے ترقی کر رہا تھا اور بہت بڑی سپر پاور بننے والا تھا، یعنی تاثر یہ دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان نے جناب مداخلت کی، اندر ٹیررزم کی، جہاد کیا، یہ کیا وہ کیا، اور افغانستان کا شیرازہ بکھار دیا. اور بہت سارے وہ مادر چوت جو ہیں وہ پرانی 60s 50s کی تصاویر نکال کے کہ جی وہاں اسکرٹ پہنے جاتے تھے، وہاں جناب بار تھے، وہاں پر نائٹ کلبز تھے، یہ وہ. لیکن پاکستانیوں نے مداخلت شروع کی اور پھر اس کے بعد سارا سلسلہ خراب ہو گیا. حالانکہ ریئلٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ وہ وہاں ظاہر ہے کہ یورپ سے جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے وغیرہ آتے تھے تو وہ ظاہر ہے غربت جہاں بھی ہو تو وہاں پھر لوگ سیونگ کے لیے بھی ایک ضرورت بن جاتی ہے. پھر وہاں کی کلائمیٹ جو ہے یورپین ممالک جیسی ہی ہے، ٹھنڈ وانڈ اتنی ہی پڑتی ہے، تو اس لیے آئیڈیل تھا، تو سستا بھی ہے. اور پھر کیونکہ وہاں اسٹیٹ جو تھی، حکومت امان اللہ خان اور یہ سارا یہی چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے پردہ ختم کر کے تو یورپین وے آف لائف کو اڈاپٹ کر لیں، پھر ہم ترقی کریں گے. یعنی تعلیم حاصل نہ کریں، کارخانے نہ لگائیں، روڈز بلڈ نہ کریں، یہ نہ کریں، صنعت نہ لگائیں، یہ نہ کریں، بس یورپین ڈریس پہن لو تو یورپین بن جاؤ گے. خیر یہ اپروچ تھی امان اللہ خان کی. تو یہاں یہ دیکھیے جی اب یہ کیا بتا رہا ہے، گروپ آف پشتونستانی منزئی مسعود نیشنلسٹ لیڈ بائی مسٹر خیر محمد خان اچھا ڈسٹرائڈ اے پورشن آف پاکستان گورنمنٹ بلڈنگ ایٹ کانی کرم. یہ ود ایکسپلوسو یہ لکھا ہوا ہے، وہ بم لگایا ہے اور انہوں نے بم مار دیا ہے اور بہت سارے جو ہیں وہ ہینڈ گرنیڈ پھینکے اور پاکستان کی کوئی پوسٹ ووسٹ تباہ کر دی، فوجیوں کو مار کھپا دیا. تو یہ جناب علی افغانستان بیکڈ جو ٹیررسٹ تھے، یہ کب کی تاریخ ہے؟ 23 جون 1962 کی. تو اس وقت طالبان بھی نہیں تھے، مجاہدین بھی نہیں تھے، لیکن پاکستان کے اندر ٹیررزم کروایا جا رہا تھا. میں نہیں کہتا، کابل ٹائمز کہہ رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایکسپلوسو، یہ ہینڈ گرنیڈ، یہ گنے اس کو کون دیتا تھا؟ فرشتے تو نہیں آ کے دیتے تھے، ظاہر ہے افغان گورنمنٹ دیتی تھی. آگے بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو لوگ پاکستان افغانستان کی تاریخ کو طالبان کے دور سے لے کے آج تک اس کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ مادر چوت جاہل ہیں. تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے. انٹرفیئرنس وہی کرتے ہیں، اور میں یہ بار بار اسی بیانیے، یہ کوئی تعصب نہیں ہے، میں یہ صرف یہ اپنے افغان بہن بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را غلط پروپوگنڈے پہ نہ جائیں. یہ افغان گورنمنٹس ہی تھیں جنہوں نے یہ دے اسٹارٹڈ اٹ آل، اوکے. اور الزام الٹا پاکستان پہ لگا رہے ہیں. میں کوئی کسی کا کیا کہتے ہیں کوئی اسپوک کوئی وکیل نہیں ہوں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہسٹری سے، جو تحقیق سے سامنے آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے.
اور یہ کوئی خبر میری نہیں ہے، یہ کابل ٹائمز کی ہے جو سرکاری اخبار ہے افغانوں کا۔ یہ بھی 1960 کا جو ہے وہ کابل ٹائمز ہے، اس کے اوپر وہ ہیڈ لائن جو ہے وہ پروہیبٹری آرڈر ان پختونستان، سیکیورٹی اسٹیپس انٹینسیفائڈ۔ یہ ساری خبر جو ہے اس کے بارے میں وہی پروپوگنڈا کہ بھی بڑا وہ 5 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ان کو بین کر دیا ہے، اور وہی جیلیں اور وہی ٹارچر اور وہ سارا پروپوگنڈا جو ہے وہ کابل ٹائمز میں لکھا ہوا ہے کہ جناب پشتونستان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اور سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اور 5 لوگوں سے زیادہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس قسم کا کوئی آرڈر ہے۔ تو وہ مطلب اپنا ان کا پورا فوکس جو ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر فلی ان کی وہ کیا کہتے ہیں مداخلت رہتی چلی آئی ہے۔ لیکن ادھر سے بھی سنتے ہیں ادھر سے بھی سنتے ہیں کہ پاکستان مداخلت کرتا ہے، اوکے، لیکن سچائی کیا ہے وہ کوئی میں اپنے سورس سے تو نہیں، افغانوں کے سورس سے بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل انٹرفیئرنس بھی کر رہے ہیں، ٹیررزم بھی کروا رہے ہیں۔ کب؟ جب ملا عمر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب وہ کیا بولتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، گلبدین حکمت یار جو ہے ابھی وہ مدرسے کے 5ویں پریپ کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس زمانے میں، یہ یا شاید اس زمانے میں، تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ تو جناب تاریخی گواہی کچھ ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، اوکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اوکے، اور یہ مکمل طور پہ قوم کو ڈس انفارمیشن دے کے 2 ہمسایہ ممالک کے درمیان عوام میں نفرت کے جو بیج انہوں نے بو دیے ہوئے ہیں، اوکے، جس میں ڈیفینیٹلی وہ ظاہر شاہ فیملی کا بہت بڑا کردار ہے، پھر غفار خان خاندان کا ہے۔ ظاہر شاہ فیملی وہ تو بالکل اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں، میں پہلا بندہ ہوں جس نے یہ تمام فیکٹس سامنے لائے۔ کسی افغان مورخ نے، کبھی کسی دانشور نے اس مسئلے کے اوپر تو کبھی لفظ نہیں بولا، نہ جانکاری دی ہے، نہ خود جانتا ہے کہ یہ نادر شاہ خاندان جو ہے اس کا رول افغانستان میں جب 1930 سے لے کے تو 1978 تک رہا، یہ خاندان اس کو نادر خان کو قادیانیوں نے سپورٹ کی تھی، تبھی جا کیونکہ یہ کنورٹ ہوئے تھے وہاں پر۔ تو یہاں ایون 7000 جو وزیری لوگ جو تھے جن نادر خان کے لشکر میں جس نے شامل کروایا، خدا کی قسم وہ قادیانی تھے، اوکے، منگل جدران اور یہ سب کے سب جنہوں نے جوائن کیا تھا فورسز آف نادر خان، وہ تمام کے تمام خوست کے مرزئی تھے، اوکے۔ ڈاکٹر اقبال قادیانی نے جو ہے مرزا محمود نے جو پیسے دیے تھے وہ اس نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر جا کر نادر خان جب پشاور جا رہا تھا تو وہ اس کو پیسے دیے تھے۔ جماعت کی خدا کی قسم میں نے ان کے اپنے سورسز سے دیکھا ہے کہ جماعت قادیان سے جو لوگ تھے، اللہ کی قسم ہے میں بتا رہا ہوں، وہ ایکسپرٹ جو تھے، جو فوج کی ٹریننگ، اسلحے کی ٹریننگ، وہ ڈزنز آف قادیانی دے جوائن دا رینک آف نادر خان، وہ کابل تک گئے اس کے ساتھ، جب بادشاہ بن گیا وہاں رہے پھر یہ، اوکے، وہ سارے ٹریننگ ہوئے۔ ظاہر ہے یہ ٹرینڈ لوگ تھے نا قادیانی، انگریزوں نے ان کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا۔ یار یہ تاریخی حقائق ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف افغانستان، اوکے، کہ قادیانی جماعت کا کتنا سیکرٹ رول رہا ہے وہاں پر۔ تو بلا شبہ ظاہر شاہ، اس کا والد اور یہ سارا دور جو ہے یہ قادیانی لنکڈ فیملیز ہیں،
اور اس چیز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھی ایلیفینٹ ان دا روم، اس کو اگنور کر کے ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر. تو بہت سارے فیکٹس ایسے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور میں کوشش بار بار کرتا ہوں کہ لوگ فیکٹس کو جان سکیں. جب فیکٹس کو جان جائیں گے نئی نسلیں جو ہیں وہ پھر ایک بہتر لاہ عمل اپنا کر اس خطے میں امن خوشحالی لا سکتے ہیں. ادروائز تو جھوٹ ہے، جھوٹ کے پیچھے جو قومیں لگ جائیں گی وہ خود تباہ ہو جاتی ہیں. جی یہ ریڈیو کے پروگرام جو ہیں اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، پشتونستان کے ایشو کے اوپر جو ہے مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے. اور یہ تراشا جو ہے میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پشتونستان ایشو کے اوپر ریڈیو کے اوپر مسلسل کیا پروپیگنڈا کر کے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں واضح کھلے طور پر مداخلت کی جا رہی ہے. اور سورس کیا ہے؟ کابل ٹائمز. اور کابل ٹائمز کس کو ریفر کر رہا ہے کہ جو آج کے دن کے جو مینشن کر رہا ہے، آج کے دن جو کیا بولتے ہیں ریڈیو کے پروگرام کا کیا شیڈول ہے، کیا ہے وہ ہے، اس میں وہ اردو خبریں بھی ہیں. وہ خبریں کیا ہوتی تھیں؟ وہ تو سارا پاک بیشنگ ہوتی تھی اور یہ سارا. تو مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان نے کبھی کوئی ایسا ڈے منایا ہو جس میں افغانستان کی جو قلم رو کیا جو جغرافیے کے کسی علاقے کو انہوں نے کہا ہو کہ یہ جناب علی وہ ہے کیا بولتے ہیں آزاد کروانا ہے، یا یہاں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے ہزارہ کے اوپر، ہزارہ ڈے منایا جائے، ازبک کے حقوق ختم ہو رہے ہیں، ان کے علاقوں کو آکوپائی کیا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں خانہ بدوش جن کو کوچیز کو آباد کیا جا رہا ہے، ان کی زمینیں. پاکستان نے تو کبھی اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی، لیکن یہ مسلسل اور مسلسل احمد شاہ عبدالی نے جو علاقے جو ہیں وہ خراسان کے وہ قبضہ کیے تھے لیکن وہ آکوپائی نہیں ہیں. تو یہاں یہ اگین اینڈ اگین جو چیز ہے اصل یہ ہے کہ اس تاثر کو بھی غلط ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو لوگ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان انٹرفیئرنس کرتا ہے، پاکستان اس کو اپنا چوتھا پانچواں صوبہ مانتا ہے، پاکستان وہاں پر کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ حقیقت سے دور تر ہیں. حقائق یہ ایسے ہرگز نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یار وہ اپنے نقشوں میں کہتے ہیں کہ یہ علاقے ہمارے ہیں. پاکستان نے تو کبھی فی الحال کبھی بھی کسی افغانستان کے جغرافیے کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ہے، لیکن الزام لگا دیا جاتا ہے کہ پاکستان پانچواں صوبہ اس کو مانتا ہے. یہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وہ حرامزادی، وہ کتی، وہ دلی، وہ سور کی شکل والی، وہ حرامزادی وہ یہ بتاتی ہے. اور وہ کیا بولتے ہیں ایاز کی وزیر وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، اور بھی بہت سارے مادر چود ہیں. لیکن جب میں نے افغان سورسز سے ہی چیزوں کو آگے لیا، اب یہاں ان کے اوپر چھپ لگ جائے گی، ایسی ہی چھپ لگ جائے گی جیسے قادیانیوں کو لگی ہوئی ہے. وہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہم توہین کے اوپر جو ہے ہمارا یہ موقف ہے، توہین کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، پھانسی نہیں ہونی چاہیے، مارنا نہیں، یہ آل دیٹ. اور مادر چودو جو تم نے وہ کلائی گر کو کہا تھا جاؤ اس کو مار دو جس نے مرزا کے خلاف باتیں کی تھی، کہ پھر اس نے کہا میرے نبی کے خلاف اس نے باتیں کی تھی تو اس کو جناب وہ اس لیے میں نے مار دیا. ساری جماعت نے اس کو جو ہے سپورٹ کیا.
اوکے. تو اس کے خاندان والوں کو لنڈا بازار میں بڑی پراپرٹیز وغیرہ، وہ ان کا ایک ہیرو ہے. اوکے. اگر کوئی پاکستان میں اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو سارے قادیانی تل ملا اٹھتے ہیں. اوکے. یہ 30s کی بات ہے جب اس مادر چود نے کلائی کیا نام تھا اس کا، اس دلے نے. تو یہ اب جب میں ایسے ریفرنس دیتا ہوں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اور یہاں جو ہے افغانوں کو بھی بتانا ہے، وہ لوگ جو بتاتے ہیں، میں نے یہی پروگرام اب شروع کیا ہے کہ انہی کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دوں گا. بہت سارے تراشے ہیں، بہت سارے، میں قسطوار یہ انشاءاللہ سارے لگاؤں گا. سارے تو نہیں، جتنے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لگا سکتا ہوں لگاؤں گا، بتاؤں گا کہ جناب خدا کے لیے یہ کہنا بند کرو کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتا ہے، وہ جناب اس کو 5واں صوبہ بنا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے. یہ سارا غیر حقیقی، غیر منطقی اور بالکل اس کی کوئی بیس نہیں. جو میرا دعویٰ ہے، جو ہمیشہ سے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ انفارچونیٹلی افغانستان کی حکومتوں کی طرف سے یہ کیا گیا ہے. انہوں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو قومیت کے نام کے اوپر جو ہے پیسے ویسے، قومیت کیا، بس پیسے کے نام کے اوپر، آئی نو کہ کیا ہوتا تھا. یہ سارا کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیے ڈالر کے لیے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. میں تو چشمدید میں دیکھا ہوا ہے کہ جناب علی، کیا نام تھا اس کا، گورنر جو تھا، فضل حق، خدا کی قسم اس کا بھائی جو ہے وہ یہاں محفل میں بیٹھا ہوا، اور میں پاس بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا سارا کچھ. وہ ڈرنک بھی کر رہے ہیں، مجرا بھی سن رہے ہیں ایک حجرے میں، اب میں نام کیا لوں جس کا، وہاں جناب وہ کیا جوا بھی ہو رہا ہے، اور جوے میں ڈالرز ہیں، اور پاکستان کے کوئی بڑے بڑے افسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے. تو ڈالرز بھی ہیں، مجاہدین کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ جوے میں ہیروئن لگی ہوئی ہے کہ 2 کلو کی شو کرو، 2 کلو کی چال آئی. یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. اوکے. تو اس میں سارے لوگ شامل تھے اس ڈرٹی گیم میں، افغانی بھی تھے اس میں، پاکستانی بھی تھے، لیکن صرف ایک کی طرف انگلی اٹھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرا یہ، میں اور بھی مزید کٹنگ لگاؤں گا کہ لوگ سمجھ سکیں، اور جو لوگ کہتے ہیں پاکستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے وہ ان کو جواب دے سکیں کہ بکواس بند کرو، یہ دیکھو انٹرفیئرنس کے یہ سالڈ ریفرنس ہے. آپ کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور یہ آغا وسیم سارے فیکٹس سامنے لا رہا ہے. یہ ہرگز کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ کوئی افغانی ہے یا کوئی پاکستانی ہے، سچ پہ قائم ہو، سچ پہ. یہی میرا مشن ہے.